को एक मौका और दिया और फिर उस जिक्र में चले आए कि जिसमें आना भी इबादत है, बैठना भी इबादत है, सुनना भी इबादत है, सुनाना भी इबादत है, बोलना भी इबादत है, जागना भी इबादत है, क्योंकि जिक्र ही उसका है जिसे देखना भी इबादत है। नारा हैदरी। मौला का नाम आए तो कोई जुबान खामोश न रहे। जिक्र ही उसका है कि जिसे देखना भी इबादत है, और सर झुका के नहीं कहते, सर उठा के कहते हैं। अली के मानने वाले हैं, अली के चाहने वाले हम वो हैं जिन्होंने अली को इमाम माना है। शर्मिंदगी की बात नहीं, फख्र की बात है। हम वो हैं जिसने अली को इमाम माना है, क्योंकि सारे मज़ाहिब में बस अली वो है, बस हमारा इमाम वो है जिसे देखना भी इबादत है कोई ऐसा कि जिसके इमाम को देखना इबादत हो? कमाल ये है, घर नबी का था, जलवा अली का था। मेरे सारे मोहतरम, घर नबी का था। जितने नौजवान बैठे हुए, घर नबी का था, जलवा अली का था। हजरत सिद्दीक तशरीफ लाए अपनी बेटी से मिलने के लिए। इशारा करूंगा, आगे बढ़ो। आए हैं बेटी से मिलने, बातें करने, लेकिन वहाँ अली मौजूद है। मुसलसल अली के चेहरे को देख रहे हैं। आए थे बेटी से मिलने के लिए, ज़ियारत अली की करने लगे। जब मुसलसल अली को देखा तो बेटी ने कहा, या अबत इन्नका लतुक्सिरुन नज़र इला वजह अली कअन्नका lam तराहु। बाबा, आज तो आप अली को ऐसे देख रहे हैं जैसे आज से पहले कभी अली देखा ही ना हो। मुस्कुरा के कहने लगे, तुमने नहीं सुना? अभी तो मेरे नबी ने कहा है, अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली को देखना भी इबादत है। कमाल ये है, अली को देखना भी इबादत है। तो जिसे देखना दूसरों के लिए इबादत बन जाता है, उसकी अपनी इबादत का मकाम क्या होगा? सारी बात ये है मेरे मोहतरम, जिस अली को देखना दूसरों के लिए इबादत है, उसकी नमाज क्या होगी? उस अली का सजदा क्या होगा? है कोई हिसाब करने वाला? अली के सजदे का सवाब क्या है? किस तराजू में किबला मौलाना, किस तराजू में हुजूर गुलाम हुसैन साहब, एक दोस्त मोहतरम दोस्त तशरीफ फरमाए, कोई तराजू है जिसमें अली का सजदा तोला जाए? कमाल यही है, सर झुका के नहीं, सर उठा के सजदा। उसको इमाम माना है जिसने कभी बुत को सजदा नहीं किया। बात की नौजवान सारे पीछे रह गए तो उन्हें साथ मिलाना चाह रहा हूँ। हमने उसे इमाम माना है जिसने कभी गैरुल्लाह को सजदा नहीं किया, बुतों को सजदा नहीं किया। बस 40 साल तक बुतों को सजदा करने वाले और हैं। कभी किसी को सजदा नहीं किया, अल्लाह को सजदा किया है कोई जो अली की इबादत का वजन कर सके? इबादत तो दूर की बात है, खंदक के मैदान में अली ने एक ज़र्ब चलाई, तो नबी को कहना पड़ा, ज़रबतु अली के यौमल खंदक अफ़ज़लु मिन इबादत सकलैन। खंदक के मैदान में अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से अफजल है। जिसकी ज़रबत का हिसाब नहीं हो सकता, उसकी इबादतों का हिसाब कैसे होगा? और कमाल ये है, सिर्फ देखना इबादत नहीं, अली से मोहब्बत करना इबादत। ये साले सवाब की मजलिस है, जुमला यहीं से बस मिला रहा। वो अली देखना इबादत, जिसका जिक्र करना इबादत, जिससे मोहब्बत करना इबादत। आए हारिस अहमद आनी, आंखों में आंसू थे, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन। अली ने पूछा, रोते क्यों? अली का चाहने वाला साहब, मौला मैं आपके फजाइल पढ़ता हूँ, आपका जिक्र करता हूँ, दुनिया से अली अली मनवाता हूँ, ये लोग मुझे बुरा बुरा कहते हैं। मेरे दोस्तों, अली का जिक्र करोगे तो परेशानी तो आएगी, डटे रहना, ये कामयाबी है। वली ने जवाब क्या दिया? मौला आपकी वजह से, आपकी मोहब्बत में मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है।
जो अली को नहीं मानते उनका कसूर नहीं, उनकी भी मजबूरी है। जो नहीं मानते कसूर उनका भी नहीं, उनकी भी मजबूरी है। हम नहीं छोड़ते अली, हम क्या करें, हमारी भी मजबूरी है। तो मेरे नबी ने कहा या अली ला युहिब्बुका इल्ला ताहिरुल विलादा वला युबग़िज़ुका इल्ला ख़बीसुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत हर एक कर ही नहीं सकता, वही करेगा जिसका शजरा ठीक हो। वाह 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 वाह। ला युहिब्बुका। और अब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायत। ऐसे नहीं कई चेहरे मैंने देखे जो दुरूद नहीं पढ़ सके। आवाज़े बुलंदतर सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फरमाने मैं यजिद बर्दा हुब्बना फी क़ल्बिही, जो भी अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक महसूस करें। हमारे मेरे दोस्त मेरे बोलती हुई जुबान बोला करो जिक्र आले मोहब्बत में, ताकि पता चले कि कौन खुश हो रहा है। मैं यजिद बर्दा हुब्बना फी क़ल्बिही, जो अपने दिल में हमारी मोहब्बत की बर्दक ठंडक को महसूस करे, क्या करे? फल यक्सिर दुआ ले उम्मही, फल यक्सिर दुआ ले उम्मही, उसे चाहिए अपनी माँ के लिए दुआ किया करे। इमाम फरमा रहे हैं हुज़ूर वाला, जज से रिवायत है, नबी की रिवायत, इमाम फरमा रहे हैं मैं यजिद बर्दा हुब्बना फी क़ल्बिही, जो अपने दिल में हमारी मोहब्बत की ठंडक को महसूस करे, क्या करे? फल यजिद बर्दा, मैं यजिद बर्दा हुब्बना फी क़ल्बिही फल युक्सिर दुआ ले उम्मही, उसे चाहिए अपनी माँ के लिए कसरत से दुआ करे। क्यों? फ़इन्नहा लम तखुन अबाहु, क्योंकि इसकी माँ ने इसके बाप के हक में खयानत नहीं की। यही दुनिया को बताते चले आ रहे हैं। आसान नहीं है अली से मोहब्बत करना, आसान नहीं है अली को छोड़ना। हारिस हमदनी आया, रोता हुआ आया, मौला आपकी मोहब्बत से लोग जलते हैं, नफरत करते हैं, ताने देते हैं, मुझे अजियत देते हैं। अली ने मुस्कुरा कर कहा क्यों घबराता है, चंद दिनों की तो जिंदगी है, बस इतना याद रख या हारे हमदान मैं यमुद यरनी में मुमिनिन और मुनाफिकिन कुबला, जो मरे जब मरे जहां मरे जैसे मरे, मरता है तो अली को देखता है, चाहे मोमिन मरे चाहे मुनाफिक मरे, मरेगा तो अली को देखेगा। जुमला कह रहा हूं, मैंने कहा मौला हम मरे हम मोमिन हैं, आपको देखेंगे, ये मुनाफिक क्यों देख रहा है? तो कमाल यही है, मोमिन देखता है तो खुश होके मरता है, मुनाफिक देखता है तो जल के मर जाता है। दोनों के लिए नतीजे दोनों के लिए रखे। मोमिन देखेगा तो खुश होगा। बिजली एक है, करंट एक है, चाहो तो हीटर चला लो, चाहो तो एसी चला लो, करंट एक ही है, ज़र्फ का फर्क है। जो जैसा है असर उस पे होगा। मैं यमुत यरनी, जो मरे मरता है तो देखता है। आले मोहम्मद ने हमें लावारिस नहीं छोड़ा। जिंदगी में उनकी वजह से मुश्किलात आ रही है, छोड़ा नहीं उन्होंने, साथ रखा। कमाल हमारा है, हम कितना उनके साथ हैं। महसूस करेंगे मेरे सारे दोस्त, मेरे बहुत नौजवान जितने बैठे हुए हैं, सुनना आपके बारे में मुझे करना है। मजलिस में फजाइल भी होंगे और थोड़ी सी बातें भी। अहले बैत के साथ हम कितना हैं, वो तो हैं, वो तो है। उनका करम तो हम पर है मुसलसल। हम कितनी सच्चाई दिखा रहे हैं, वाह 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 वाह, है ना? बेशक मरोगे वो मदद करने के लिए, सिर्फ वो नहीं, कब्र क्या करती है? रिवायत है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम के नाम पे इससे बड़ा सलवात पढ़ेंगे। जिंदगी गुजारो उनके अमाल पर, जो हुक्म दिया, जैसा मालिक ने कहा वैसे करना है। नौकर की क्या मर्जी। इमाम है कहते किसे जो आगे चले हमें उसके पीछे चलते, जैसे जैसे वो चलता जाए वैसे वैसे चलते जाओ। यही कमाल है। होगा क्या, आप चलोगे ना। इमाम फरमाते जब मोमिन हमारा चलता है, मर जाता है, जनाजा लेके जाते हैं, कब्र में लिटाते हैं, कब्र बंद करके जाते हैं, कब्र कलाम करती है। कब्र कलाम डराते हैं ना कब्र से,
قبر اس سے کہتی ہے اے علی کے چاہنے والے، زمین بات کر رہی ہے، اے علی کے چاہنے والے، جب تو مجھ پہ چلتا تھا میں بڑی خوش ہوتی تھی، تو مجھ پہ علی والا قدم رکھ کے چل رہا ہے۔ تو کہا جب علی کا دشمن قبر میں جاتا ہے تو قبر کہتی ہے میں بہت اذیت محسوس کرتی تھی اور کہتی تھی آئے گا تو صحیح کبھی میرے اندر۔ زمین کہتی ہے کلام کرتی ہے علی والے، حب علی، علی سے محبت کو عبادت بنا دیا۔ عبادت، نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، خمس عبادت، جہاد عبادت، اور جو ہے نا دوستوں ساری عبادت ہے۔ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، علی سے محبت، ڈرے نہیں علی سے محبت کیا ہے؟ نماز عبادت، روزہ عبادت، حج عبادت، زکوٰۃ عبادت، خمس عبادت، جہاد عبادت، حب علی، یہ جتنی عبادتیں کمال دیکھی گئی، جتنی عبادتیں ہیں، نماز عبادت ہے مگر اپنے وقت میں محدود ہے۔ اگر کوئی چاہے فجر کی نماز ابھی پڑھ لے ہو جائے گی؟ کیوں؟ نماز 2 رکعت ہی پڑھے گا، کہے گا نہیں وقت سے پہلے ہے۔ تو اپنے وقت میں عبادت ہے، وقت گزر جائے، سورج نکل آئے تو فجر کی نماز ہے کا قضا ہے، ادا نہیں ہوئی، قضا ہو گئی۔ کیا مطلب؟ نماز وقت میں پڑھنی ہے۔ جملہ کہہ دوں آہستہ سے ایک دوستوں کے لیے خدمت میں، نماز کا ایک وقت ہے، ہر نماز کا اپنا وقت ہے۔ اگر کوئی چاہے عید کی نماز کل پڑھ لے، میرے خاموش دوست، پڑھے گا؟ ہو جائے گی؟ عید والی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ وقت نہیں ہوا۔ بہت بڑا جملہ ہے اس کے اندر، وقت نہیں ہوا، اس کا دن نہیں آیا، یعنی فیصلہ یہ ہوا فجر کی نماز فجر کے وقت میں پڑھنی ہے، عید والی نماز عید کے دن پڑھنی ہے۔ فیصلہ یہ ہوا نماز عبادت ہے مگر اپنے وقت میں عبادت ہے، اپنے دن میں عبادت ہے۔ عید والی نماز ایک دن پہلے بھی نہیں پڑھ سکتے، جب ہر نماز کا دن معین ہے، وقت معین ہے، تو پھر جاؤ علماء سے سوال کرو، ہر نماز کا دن بھی معین ہے، عید والی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی، تو پھر جمعے کی نماز بدھ کے دن کیسے ہو گئی؟ سلامت رہے زبان، سلامت رہے زبان، وہ محترم جنہوں نے جمعے کی نماز بدھ کو پڑھائی تھی، آج جمعہ ہے یا بدھ ہے؟ پڑھا اجازت آئے؟ آج جمعہ ہے کہ بدھ ہے؟ جمعہ ہے۔ تو ہے کوئی عالم جو کہے میں بدھ کو پڑھاؤں گا؟ بزرگوں نے تو پڑھا دی تھی کہ نہیں، نماز اپنے وقت میں، نماز اپنے دن میں، ہر عبادت کا وقت محدود۔ روزہ عبادت ہے، رمضان کے روزے آج سے رکھیں گے، کر سکتے ہیں؟ رمضان کے مہینے پہلے نہیں۔ حج عبادت ہے، ابھی جا رہے ہیں حاجی، ابھی جا کے کریا اور رشکہ میں چند لوگ ہیں، ہو جائے گا؟ نہیں، اپنے زمانے میں، ہر عبادت اپنے زمانے میں، اس سے پہلے نہیں، زمانے میں محدود۔ فقط محبت علی وہ عبادت ہے جو وقت کی اوقات بدل دیتی ہے۔ فقط محبت علی وہ عبادت ہے جو وقت میں محدود نہیں ہوتی۔ جملہ کہہ دوں دوستوں سے، یعنی محب علی اگر رات میں ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر دن میں ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر بیٹھا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر کھڑا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر آ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر جا رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اگر مجلس میں جاگ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، گھر میں سو رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، علی کے دشمن پہ لعنت کر رہا ہے تو عبادت۔ محبت علی، محبت علی وقت میں محدود نہیں ہے، ہر وقت عبادت ہے، ہر لحظہ عبادت ہے۔ اسی لیے حب علی عبادت معیار بنا دیا محبت علی کو۔ عبادتیں تو ہیں، اگر محبت کے ساتھ ہیں تو قبول ہوں گی، محبت کے بغیر ہوں تو فضول ہوگی۔ ساری عبادتوں کا معیار محبت علی بنایا۔ سرنامہ کلام کی آیت ایصال ثواب کر رہے ہیں، بھیج رہے ہیں ثواب، جا رہا ہے ثواب۔ ہم نے پہلے اس کی ہمارا جانے والا
مرتا ہے مگر فنا نہیں ہوتا. واہ 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 واہ. دو بچے یہاں بیٹھ گئے سامنے, تھوڑی سی دیر پڑھوں گا میں چلے جاؤں. ہمارا چاہنے, علی کا چاہنے والا مرتا ہے مٹتا نہیں, ختم نہیں ہوتا, فنا نہیں ہوتا. کیا کرتا ہے؟ ایک جہان سے دوسرے جہان میں چلا جاتا ہے, منتقل ہو جاتا ہے, یہاں سے وہاں جاتا ہے. پہلے یہاں تھا, اب وہاں چلا گیا. یہ زندگی تبدیل ہوئی ہے, زندگی ختم نہیں ہوئی, عمر ختم ہوئی, حیات باقی ہے, حیات ختم نہیں. جنتی بھی تو جنت میں رہیں گے, حیات منتقل, حیات باقی ہے. تو پھر کیا ہوا؟ عمر ختم ہو گئی. یہاں پہ جو رہنے والی عمر تھی وہ ختم ہو گئی, وہاں کی عمر شروع ہو گئی. جملہ دوستوں کے حوالے کر رہا ہوں, کمال ہے یہ علی کے چاہنے والوں کا. اگر اس جہان میں ہو تو ان کے ذکر میں زندگی گزارتے ہیں, اگر اس جہان میں چلے جائیں ان کے قدموں میں زندگی گزارتے ہیں. تعلق ہمارا اہل بیت سے ہی رہتا ہے, تعلق ہمارا آل محمد سے ہی رہتا ہے. ارشاد ہوا فلا اقسم بمواقع النجوم. وجہ کیا ہے جو آل محمد کو مقدم رکھا ہے؟ مانا ہے تو علی کو مانا, مانا ہے تو فاطمہ زہرا کو مانا ہے, نبی کے بعد اس طرف چلے. وجہ کیا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. اللہ فرما رہا ہے مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارہ اترا. ہے کسی اور کا دروازہ, ستارے کا انتظار کرنے والے بہت تھے. ستارہ جس در پہ اترا وہ در علی کا تھا. فلا اقسم بمواقع النجوم, نجوم کے واقع ہونے کی جگہ کی قسم. وَإِنَّهُ لَوْ تَعْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اگر تم لو تعلمون, اگر علم رکھتے ہو تو یہ بڑی عظیم قسم ہے. صرف قسم نہیں, گزار رہا ہوں, گزارنا چاہ رہا ہوں, صرف قسم نہیں ہے, عظیم قسم ہے. مالک عظیم قسم. قرآن میں ہم نے قسمیں بڑی کھائیں. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. سورج کی قسم ہے, اس کی روشنی کی قسم ہے, چاند کی قسم ہے, ستاروں کی قسم ہے, زمین کی قسم ہے, آسمان کی قسم ہے, نفس کی قسم ہے. والطور وکتاب مسطور, طور کی قسم ہے, کتاب مسطور کی قسم ہے. اتنی قسمیں ہم نے قرآن میں کھائی ہے, لیکن کسی قسم کو بھی عظیم نہیں کہا. حد یہ ہے خود قرآن کی قسم کھائی کہ یاسین والقرآن الحکیم. یاسین قسم ہے اس حکیم قرآن کی, اس قسم کو بھی عظیم نہیں کہا. لیکن جب بات آئی در آل محمد کی کہ مجھے قسم ہے اس در کی, اس باب کی جس پہ ستارہ اترا ہے, مالک اسے عظیم قسم کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ میں ہوں رب العظیم, یہ ہے باب العظیم. اس کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں, اگر اس در پہ نہیں آؤ گے خدا تک بھی نہیں پہنچ سکتے. زباں کے ساتھ دل بولا, زباں کے ساتھ دل بولا, نعرہ حیدری, آواز بلند تر صلوات. جو فرما رہے ہیں میرے سارے عزتدار شخصیات مولا کی محبت میں یہاں پر بیٹھ گئے. علم عرفان میں فخر ہوگا کہ ایسے ویسے کو نہیں مانا. قسم ہے اس دروازے کی. مالک بات کیا ہے جو قسم کھا رہا ہے؟ عظیم قسم. ایسا کیا ہے اس در میں؟ اور جو ہے گردن ہلانے والے دوستوں, ایسا اس دروازے میں کیا ہے جو قسم کھا رہا ہے؟ عظیم قسم ہے. عظیم کا فرق ہے. دنیا میں جتنے لوگ ہیں, جتنی شے ہے, اشیاء بنائی میں نے, وہ سب میرے یہ اشیاء. اب کوئی نبی کو مانے نہ مانے اپنی مرضی. فطری طور پہ مسلمان بنا کے بھیج دیا, چاہے تو گمراہ ہو جائے, لیکن فطرت میں اسلام کو رکھا کہ جو بھی نبی کا مومن ہے اس پر لازم ہے کہ میرے نبی کو سلام کرے. فطرت میں اسلام رکھا, جو بنایا وہ میرے نبی کا مومن ہے.
بسم اللہ چاند میرے نبی کا مومن ہے، بسم اللہ سورج میرے نبی کا مومن ہے، ہاں توجہ صحیح رہے گی نا؟ ستارے میرے نبی کے مومن ہیں، ہاں سیارے میرے نبی کے مومن ہیں، ہے شجر میرے نبی کا مومن ہے، حجر میرے نبی کا مومن ہے، بشر میرے نبی کا مومن ہے، قمر میرے نبی کا مومن ہے، یہ جتنی چیزیں بنائی یہ سب میرے نبی پر ایمان رکھتی ہے، میرے نبی کی مومن ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اگر میرے نبی کے مومن ہو تو میرے نبی کو سلام بھی کرنا ہے، درود بھی پڑھنا ہے، یعنی اتنا پتا چلا ساری کائنات نبی کو سلام کرتی ہے اور نبی در فاطمہ پہ سلام۔ دروازے پر اس دروازے پہ کھڑے ہو کے اور جملہ میں نے روکا ہوا ہے جو آگے اپنے والے کرنا ہے۔ سیاہ ستہ میرے بھائیوں کی کتابیں، کتابیں ان کی ہیں، ذکر علی کا ہے، عقیدہ ہمارا ثابت ہو رہا ہے۔ 7 مہینے 9 مہینے یہاں تک کہ بعض کتابوں میں 17 مہینے تک لکھا میرے نبی فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے، در فاطمہ پہ کھڑے ہوتے، مسجد میں 2 ہی در کھلتے تھے۔ توجہ ہے نا سارے دوستوں؟ کچھ فرق نہیں، کچھ نبی نے فرق رکھا، اللہ نے فرق رکھا، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کچھ فرق نہیں؟ فرق تو ہے۔ سب کے دروازے پہلے جب آئے ہجرت کر کے مدینے پہنچے، سب کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے، یہ مسجد تھی، یہ دروازہ کھلا، یہ کھلا، یہ کھلا، سارے دروازے مسجد میں کھلے، حکم ہوا ان سب کے دروازے بند کراؤ، مسجد میں آنا ہے تو سیدھا نہیں آ سکتے، باہر جاؤ، مین گیٹ سے اندر آؤ، ان سب کے در بند کراؤ، الا بابا علی، یا نبی کا در کھلتا رہا یا نبی کے در کا در کھلا رہا۔ ایسا سمجھے جملہ کا دوستوں؟ اپنا در کھولا رکھا یا علی کا در کھلا رکھا؟ چلے اپنے گھر سے آئے علی کے دروازے پر، در سیدہ پہ میرے نبی پہنچے اور نبی نے آگر سلام کہا، الصلاۃ 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 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، الصلاۃ 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 السلام علیکم یا اہل البیت۔ نبی فجر کی نماز کے لیے گھر سے چلے، در فاطمہ پہ رکے، سلام کیا، پھر جا کر نبی نے نماز ادا کی۔ کتابیں میں نے حوالے آپ کے حوالے کر دیے، سیاہ ستہ میں نبی گھر سے چلے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مسجد میں نہیں گئے، آئے در فاطمہ پہ رکے، سلام کیا، پھر اندر گئے، نماز پڑھی، پہلے در سیدہ پہ سلام کیا، بعد میں نماز پڑھی، پہلے سلام بعد میں نماز۔ خدا کر یہ جملہ میں آپ کے حوالے کر سکو، پہلے در فاطمہ پہ سلام کیا، بعد میں نماز پڑھی، پہلے سلام بعد میں نماز۔ میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں یا رسول اللہ پہلے نماز پڑھ لیجئے اس کے بعد سلام کر لیجئے گا، کہیں گے خاموش پہلے سلام کر رہا ہو تاکہ دنیا کو پتا چل جائے میں نماز لانے والا ہوں، یہ نماز بچانے والے ہیں، اگر ان کی محبت کے بغیر پڑھو گے منہ پہ مار دی جائے گی۔ آباد رہے سلام، پہلے سلام کیا پھر نماز کے لیے گئے، دکھایا ساری دنیا کو، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 1 ہفتے نہیں 1 مہینے نہیں، کم از کم 7 مہینے، 7 مہینے، سردی بھی آئی، کبھی کبھی گرمی بھی آئی، دکھایا سب کو، دیکھو کہاں سلام کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہے، سلام آپ کی نماز کہاں ختم ہوتی ہے؟ قیام میں؟ سلام خاموش ہوگا دوست، بھائی وہ علی والا ہی نہیں جو نماز اچھا ہے، تھوڑا سا مشکل کام ہے نا، مشکل ہے نا، نماز پڑھنا مشکل کام ہے، خاموش ہو گئے، مشکل کام تو ہے، وضو کرو، کپڑے بھی پاک رکھو، کپڑوں میں نجاست نہ ہو، بدن میں نجاست نہ ہو،
یہ تربیت دی جا رہی ہے، نجس نہ رہنا، پاک رہنا، نماز پڑھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر نجس ہو گئے تو نجاستیں تو آل محمد سے دور ہے. واہ 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 واہ. اگر نجس ہو تو نجاست تو آل محمد کے قریب نہیں آ سکتی. اپنے آپ کو ایسا پاک رکھو جب آخری آئے تو قربت اختیار کر سکو. نماز کہاں ختم ہوتی ہے؟ قیام میں؟ کہیں گے نہیں. رکوع میں ختم ہوتی ہے؟ کہیں گے نہیں. سجدے میں ختم ہوتی ہے؟ تشہد میں ختم ہوتی ہے؟ کہاں ختم ہوتی ہے؟ سلام پہ ختم ہوتی ہے. نماز ختم ہوتی ہے. آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں جیسے جی چاہے سنیے گا. نماز سلام پہ ختم ہوتی ہے. بھئی یہ آپ ہو، اگر سلام نہ کرو تو نماز ختم نہیں ہوتی. نبی سلام نہ کرے تو نماز فجر شروع نہیں کر رہے. اس در پہ سلام، یہ تعارف کا دروازہ ہے، یہ پہچان کرانے کا دروازہ ہے، یہ آدمی کو انسان بنانے کا دروازہ ہے. سیرت سکھائی، کردار سکھایا آل محمد نے. بس یہ تھوڑی سی بات اصلاحی کر کے اجازت چاہوں گا. اصالہ ثواب کی مجلس کا مقصد ہی یہ ہے، فضائل بھی پہنچے، تھوڑا سا علم بھی، بہتری بھی دوستوں میں آ جائے. شکر ہے رب العزت کا، شکر کیا کیجئے کہ علی کی محبت دی ہے. شکر کی منزل ہے کہ دلوں میں علی کی محبت پیدا کی. آسان بات نہیں ہے، جتنی نعمتیں دی ہیں نا اللہ نے. آیا ایک شخص امام کے سامنے بیٹھا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بس ختم کر رہا ہوں گفتگو، اس سے بلند صلوات پڑھ لیجئے جاگ کے محمد و علی. اور اگر کہنے لگا فرزند رسول بیٹھا ہے، کوئی ارشاد فرمائیے. امام نے کہا اللہ کا شکر کرتے ہو؟ شکر کرتے ہو اللہ کا؟ خوش ہوا جی مولا کرتے. کس بات؟ جو نعمت دے اس کا شکریہ. کس بات پہ شکریہ ادا کرتے ہو اللہ کا؟ مولا اللہ نے ہمیں نعمت دی، اس نے آنکھیں دی، اس کا شکریہ. اس نے دل دیا، اس کا شکریہ. اس نے کان دیے، سن رہے ہیں، اس کا شکریہ. اس نے ہاتھ دیے، حرکت کر رہے ہیں، اس کا شکریہ. اس نے پیر دیے، چل رہے ہیں، اس کا شکریہ. اتنی ساری نعمتیں دی اس نے، ان نعمتوں پہ اس کا شکریہ. آہستہ سے جملہ کہوں یا زور سے کہوں؟ جیسے آپ کے سننے کا موڈ ہے اسی حساب سے میں بات کر رہا ہوں. آنکھ نعمت ہے، ہمیں احساس نہیں ہے اس کا. جب کچھ نظر آنا کم ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. کان نعمت ہے، ہمیں احساس ہے، فری میں مل گیا نا، پیسے تو ہم نے کچھ دیے نہیں اس کے. لیکن جب سننا بند ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ مشین لگاتا ہے. دل نعمت ہے، پتہ ہی نہیں کام کر رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے. کبھی شکر ادا نہیں کیا کہ مجھے دل دیا ہے. لیکن جب وال بند ہو جاتے ہیں، اسپتال کے چکر کاٹنے پڑتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے گردے نعمت ہے. جب گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے تب پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت. پیر نعمت ہے، جب چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، پھر پتہ چلتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے. یہ پورا وجود نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. نعمتیں کتنی ہیں ہمارے وجود کے اندر. امام نے پوچھا شکر ادا کرتے ہو اللہ کا؟ کہ مولا شکر ہے، اتنی ساری نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں. کہاں ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ نعمتیں اگر صرف ان پہ شکر کر رہے ہو تو یہ نعمتیں تو اللہ نے کافروں کو بھی دی ہیں. گھبرا گیا کہنے لگا مولا پھر کس نعمت پہ شکر ادا کریں؟ کہ اس نعمت پہ جو سب سے بڑی نعمت ہے. مولا وہ نعمت کیا ہے؟ کہ جب اللہ کا شکر ادا کرنے لگو تو کہا کرو الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا جس نے علی کی ولایت و محبت دے کے بھیجا ہے، عطا فرمائی ہے. شکر کی منزل، شکر کرو گے نعمت بڑھے گی. لئن شکرتم لازیدنکم. جیسے معاشرے کے مسائل ہیں، مہنگائی آسمان پہ پہنچ گئی. اب یہ بھی نہیں پتا کون سے آسمان پہ، اس سے آگے نہ جانے چاہیے. سدرا ہے، جبریل کے پر جل جاتے ہیں. پہنچ گئی آسمان پہ. اس پریشانی کے دور میں مسائل سے نکلنا ہے تو کیسے نکلنا؟ شکر کرو، جو ملا اس پہ شکر.
اللہ فرما رہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکریہ ادا کرو گے میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں. واہ 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 واہ. محسوس کیجئے گا حضور، محسوس کیجئے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پیغام ہے حضور. منا کے مقام میں بیٹھے، حج کا موسم ہے، لوگ آ رہے ہیں. امام تشریف فرمائے انگوروں کا ایک تھال رکھا ہے، انگور تناول کر رہے ہیں. ایسے میں گدا کر آیا بھکاری، بھیک مانگنے والا، فقیر نہیں، بھکاری. آگے کہنے لگا فرزند رسول کچھ عطا کیجئے، کچھ دیجئے مجھے. امام نے انگوروں کے خوشے میں ہاتھ ڈالا، اٹھا کے دیجئے. کہنے لگا یہ نہیں چاہیے، کچھ مال ہے تو دیجئے. اتنا بڑا احمق تھا، ید اللہ دے رہا ہے، یہ لینے کو تیار نہیں. مال درہم و دینار ہے، کچھ کہیں تو دیجئے، یہ کیا دے گا. امام نے کہا جا خدا تجھے دے گا. دے رہا ہوں، نہیں لے رہا. ایسے فقیر ایک مل گیا باہر، 100-150 تو دو مجھے. گنتی ہی 100 سے شروع کر. میں نے کہا جا خدا تجھے دے گا. امام کے پاس آیا، دے کچھ، دے رہا امام، لیتا نہیں ہے. امام نے کہا جا خدا دے گا، چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوسرا فقیر آیا، اب فقیر آیا. آگے کہنے لگا فرزند رسول کچھ عطا کیجئے. امام نے پھر اسی طرح انگوروں کے خوشے میں ہاتھ ڈالا، اٹھایا، اٹھا کے دیا. لو. اس نے ہاتھ بڑھا کے لیا اور کہا الحمدللہ الذی رزقنی، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے رزق عطا فرمایا. شکر ہے اللہ کا جو مجھے رزق ملا. جانے لگا. امام نے کہا رک جا، واپس پلٹ کے آ. یہ واپس آیا. امام نے اپنے غلام کو دیکھا کہ جیب میں جتنے درہم و دینار ہیں سب اسے دے دو. انگور نہیں، صرف اسے جتنے درہم و دینار ملے. مڑا، جانے لگا. اللہ تیرا شکر ہے، کھانے کو بھی دیا، لے جانے کو بھی دیا. جیسے اس نے پھر شکر کیا، امام نے کہا واپس پلٹ کرا. وہ واپس پلٹ کر آیا. امام نے اپنی ابا اتار کے اسے دے دی. اس کو جیسے ہی ابا ملی مسکرایا، کہنے لگا آج تو بہت کچھ مل گیا، کھانے کو بھی ملا، لے جانے کو بھی ملا، پہننے کو بھی ملا، آج تو بہت ملا. یہ شکر کرنا بھول گیا. امام نے کہا اب چلا جا. خادم کہتا ہے اگر تو قیامت تک شکر کرتا رہتا، امام قیامت تک تجھے عطا کرتے رہتے. شکر کی منزل ہے، شکر کرو گے نعمت میں اضافہ ہوگا. آج جو معاشرے میں پریشانیاں ہیں وجہ یہ ہے شکر نہیں ہے. جسے ایک روٹی ملی شکر کرے. شکر ہے یہ ہے، غم نہیں ہوگا، افسوس نہیں ہوگا، خون بڑھے گا. معاشرے میں یہ اس کے پاس اتنی دولت ہے، میرے پاس نہیں، میرے پاس یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. ان سب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں. جب اپنے نہ ہونے والی چیزوں پر نظر کریں گے انسان ڈپریشن کا شکار ہوگا. آخری بات اجازت، پیغام آپ کو دینا ہے، مجھے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ. اگر سوچو گے کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، تو پریشانی کا شکار ہو جاؤ گے، پریشان ہو کے بیمار پڑ جاؤ. اور اگر سوچو گے یہ 10 چیزیں نہیں ہیں، باقی 100 چیزیں تو ہیں. اللہ نے آپ کو ایسے نہیں بنایا، کچھ ایسی چیزیں آپ کو دی ہیں جو دوسروں کے پاس نہیں ہیں. کسی کے پاس ماں باپ نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. کسی کے پاس بیوی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے. کسی کے پاس بچے نہیں ہیں، آپ کے پاس ہے. کسی کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے، کرائے کے گھر میں رہتا ہے، آپ اپنے گھر میں رہتے ہو. کتنی نعمتیں ہیں. اگر انسان فہرست بنائے یہ بھی، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، اتنی ساری نعمتیں ہیں. اور جو نہیں ہے وہ کتنی، وہ چند تھوڑی سی ہے جو نہیں ہے، باقی کتنی نعمتیں. کچھ نہیں ہے، کچھ بہت ساری ہیں. تو جو بہت ساری ہیں ان پہ اگر شکر کرو گے، مالک یہ نعمت دی تیرا شکریہ، یہ نعمت دی تیرا شکریہ، یہ نعمت دی تیرا شکریہ. اللہ کہتا ہے میری نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے، جو نہیں ہے وہ بھی عطا کر دوں گا.
جو نہیں ہے وہ بھی ملے گا کب؟ جب شکر ادا کرو. ماشاءاللہ. نبی نے پورا دین دیا، امت کو شکر ادا کرنا تھا، مگر کبھی فاطمہ کے در کو جلایا جا رہا ہے. اللہ علی نے دین کو پہنچایا، شان علی کی. لیکن علی کا عالم یہ ہے، بیٹے کے پاس کفن نہیں تھا، بیٹی کے پاس چادر نہیں تھی. اللہ اکبر. محسوس کر رہے غربت علی ابن ابی طالب. امیری تو ہے، انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹاتے ہیں. غربت کیا ہے؟ بیٹی کے پاس چادر نہیں ہے. جس امت نے شکریہ ادا کرنا تھا وہ امت چادریں چھین کے لے جا رہی ہے. بیٹے کے پاس کفن نہیں. 11 محرم کی صبح فاطمہ کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ بیٹھی ہیں. ہائے حسین. محسوس کریں گے 2 جملے صرف آپ کے اذہان کو پہنچانے کے لیے. مصائب کے خیمے جل گئے، راکھ پڑی ہے، اس پہ فاطمہ کی بیٹیاں بیٹھی ہیں، نبی کی نوازیاں وہاں بیٹھی ہیں. شمر اونٹ لے کر آیا اور آواز دے کر کہتا ہے بیبیوں جلدی آؤ، سوار کروں میں تمہیں، ہمیں کوفے جانا ہے. علی بیٹی آگے بڑھی کہ شمر دور ہٹ جا، تجھے نہیں پتا محمد کی نوازیاں ہمیں نامحرم ہاتھ نہیں لگائے گا، ہم خود سوار ہو جائیں گے. حضرت بی بی نے ایک ایک کو سوار کرایا. آؤ ام کلثوم زینب سوار کرائے، آؤ ام فروہ زینب تمہیں سوار کرایا، آؤ ام لیلا زینب تمہیں سوار کرایا. ایک ایک بی بی کو سوار کرایا. پیچھے مڑ کے دیکھا، ایک سفید بالوں والی بی بی کھڑی ہے. بی بی نے رو کر کہا آؤ اما فضا زینب تمہیں سوار کرایا. تڑپ گئی اما فضا، بی بی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کنیز ہوں، میں خادمہ ہوں، آپ شہزادی ہیں، میں آپ کے ذریعے کیسے سوار ہو سکتی ہوں؟ تڑپ کر کہا فضا یہ مدینہ نہیں ہے، یہ کربلا ہے. زینب اب شہزادی نہیں رہی، دیکھ نہیں رہی، اسیر ہو کے جا رہے ہیں. ایک دفعہ سوار کرایا، تمام کو سوار کرا دیا. اب کون ہو جو زینب کو سوار کرائے؟ عزاداروں رونے والوں جن کی آوازیں بلند ہے سیدہ اجر عطا فرمائے. جو رو رہے ہیں بی بی اجر تھے، جو نہیں رو سکے چھٹے امام فرماتے ہیں نفس المحموم لظلمنا تسبیح. ہماری مصیبت پہ اگر کوئی ہائے بھی کہے، اللہ اس ہائے کو بھی تسبیح شمار کرتا ہے. ہر زبان ہائے کہے گی، بس درد کا جملہ کہہ رہا ہو. ہر بی بی کو سوار کرا دیا. کون ہو جو زینب کو سوار کرائے؟ ایک مرتبہ فرات کی طرف رخ کیا، رو کر کہا بھیا عباس تمہارے سارے مدینے سے چلی تھی، مجھے کوئی سوار کرانے والا بھی نہیں ہے. بیمار بھتیجا آگے بڑھا، کب بھی کیا ہوا جو چچا عباس نہیں ہے؟ آج سجاد سوار کرائے. اجر قبر اللہ. شہزادی کو سوار کرایا، اونٹ پہ بلند ہوئی. نیچے سجاد کھڑے ہیں، بیویاں جانے کے لیے تیار ہیں. سجاد نیچے ہیں، کربلا کی طرف رخ ہے، لاشوں کی طرف رخ ہے. بی بی نے منظر دیکھا، سجاد کا چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے روح ابھی نکل جائے گی. زینب نے پہلی مرتبہ، شہزادی نے پہلی مرتبہ خود کو اونٹ سے گرایا. ماتم کا جملہ کہہ رہا ہوں، درد کا جملہ ہے. محسوس نہ ہو تو سینوں پہ ہاتھ ضرور مار لینا. مصائب کا جملہ ہے. پہلی مرتبہ علی کی بیٹی نے خود کو اونٹ سے گرایا. گرنے کی آواز آئی، سجاد چونکے دیکھا، پھوپھی زمین پر ہیں. کہ پھوپھی اماں یہ آپ نے کیا کیا؟ کہ میرے لال میں دیکھ رہی تھی تیری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تیرے روح نکلنے والی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ صبر کر میرے لال. طرف کر سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا انصاف سے بتانا، جوان بیٹا ہو، باپ کی لاش دھوپ میں پڑی ہو، بیٹا نہ غسل دے سکے نہ کفن دے سکے، ایسا بیٹا مر نہ جائے تو کیا کرے؟ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.